चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के सेशन में बरकत अता फरमाए और जो भी हम सीखें अल्लाह ताला उस पर हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। तो एज यूजुअल इंशाल्लाह शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चन है, आज हम इंशाल्लाह ताला रमज़ान दुआओं के साथ इस्तग़फ़ार नंबर 5 सीखेंगे आज। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमने रमज़ान के साथ साथ हम दुआएं भी सीख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 रोजे हो गए और आज हमारा 5वां इस्तग़फ़ार है। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई भी आप इम्पोर्टेंट काम करते हैं या आपको कहा जाता है ये टास्क आपने करना है, तो उसके लिए शराइत या कंडीशंस क्यों रखी जाती हैं? जैसे एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि अगर आप उम्रा करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है एहराम पहने, फिर एहराम की कुछ कंडीशंस हैं, इसी तरह नमाज की कुछ कंडीशंस हैं, फिर आप देखें रोजे की कंडीशंस हैं, यानी उसकी इम्पोर्टेंस पैदा करने के लिए शाबाश, और अच्छी तरह वो कंप्लीट हो जाए, वेरी गुड। डिसिप्लिन आए, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हम किसी काम की कंडीशंस को मीट करते हैं तो उसकी ये भी वजह होती है कि हम सबको एक डिसिप्लिन में लाया जा रहा होता है। और इसी तरह आप देखें कि जैसे वो मेनली उस अमल की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए ये चीज हमारे अंदर आजी लाती है। हम ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि हम एहसान के दर्जे पे काम करें, ताकि आप तवज्जो से काम कर सकें, वेरी गुड, फोकस हो, एक्सीलेंट। ये बहुत अच्छी आपने पॉइंट बताए कि इसलिए भी कंडीशंस रखी जाती हैं ताकि हम थोड़ा सा ध्यान भी दें ना। जैसे आप देखें, इसको इस तरह से भी आप समझें कि अगर आपको कहा जाता कि नमाज पढ़नी है और उसके लिए वुदू करना कहा जाता, कि किबले की डायरेक्शन और बाकी जो नमाज की शराइत है, लिबास वगैरह, तो फिर क्या होता कि फिर हम इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देते ना। अब आप देखें, हमें पता है नमाज से पहले वुदू भी करना है, हमें पता है हमारे कपड़े भी पाक होने चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, किबला रुख मुझे खड़ा होना है। ये सारी चीजें हम जब करते हैं तो क्या होता है, उस अमल में एहतमाम आ जाता है ना, और फोकस भी बढ़ता है, बिल्कुल जिम्मेदारी से। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड पॉइंट्स। अच्छा ये बताएं कि आपको तौबा की शराइत मालूम है कि जब एक इंसान गुनाहों से तौबा करता है तो उसकी क्या शराइत है? कोई बताए शर्त तौबा की, कि मसलन आपने कोई गुनाह किया, गलती की, कमी कोताही की अपने पास्ट में, तो अब आप उससे तौबा करना चाहते हैं, तो उसकी क्या शराइत है? शाबाश, पहले तो आप उस बात को माने, सच्चे दिल से तौबा करें, दोबारा ना करें, नादिम हो, उस पर इस्तग़फ़ार करें, स्टे अवे फ्रॉम इट, सिंसियर रिमोर्स होना चाहिए, गुड। इसी तरह उस पर इस्तग़फ़ार और दोबारा रिपीट ना करें, गुनाह से नफरत करें, शाबाश, रिमोर्स होना चाहिए, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, गलती तस्लीम करें। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में भी बहुत सारी आयात में हमें तौबा की शराइत के बारे में बताया ना, और इस आयत में भी जैसे खास तौर पर 2 पॉइंट्स में सारी चीज को कवर कर लिया गया। सूरह बकरा आयत 160 में आता है, इल्लल्लज़ीना ताबू, सवाए उन लोगों की जिन्होंने तौबा कर ली। यानी इसकी पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में कमल बताया गया जो इंसान को जहन्नुम में लेके जाने वाला है, और उस अमल को बताने के बाद फिर कहा गया कि अगर इंसान ये कर ले, यानी उस अमल को छोड़ दे और फिर तौबा कर ले, नंबर 1, और फिर वो असलहू, और अपनी इस्लाह कर दे, वो बैयनू, और बयान कर दे, फाउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। तो ये वो लोग हैं जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूँ। यहाँ पे मैं से मुराद अल्लाह सुब्हानहू तआला है, कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा कबूल करते हैं जो तौबा के बाद अपने तरीके और अंदाज भी बदलें,
یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے اسلحو. توبہ آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے کتنی زیادہ استغفار کی تسبیح کر لی یا کتنے زیادہ مجھے استغفار یاد ہیں. توبہ یہ ہے کہ میں نے اپنے انداز بدلے ہیں یا نہیں. اگر میں نے زبان کے گناہ کیے تھے تو کیا میں نے اب کانشیسلی اس بات کی ایفرٹ شروع کر دی کہ زبان کی حفاظت کروں. اگر میں نے عمل سے گناہ کیا تھا تو کیا میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو مجھے اس گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اصلاح جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک تائب کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں جو غیر تائب ہے تو ان میں میجر فرق جو ہے وہ یہ کہ تائب جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے, اس چیز کی طرف جاتا نہیں, پلٹتا نہیں جو اس سے ہوئی ہوتی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایک نبی کی توبہ کا بھی ذکر ہوا ہے نا, یعنی اور کافی ہوا ہے لیکن ایک نبی ہے جن کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے بار بار, شابش, آدم علیہ السلام کا. اب آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی توبہ سے گناہ ہوا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ان سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے. اب ایک چیز جو خاص طور پہ آدم علیہ السلام کی توبہ میں سیکھنے کی ہم سب کے لیے وہ ہے فتلقا. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی. تو اس سے آپ دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان کو ایسے کام بھی کرنے چاہیے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں. یعنی اگر اسے نہیں پتا کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں تو وہ ان کو معلوم کرے, ان کو سیکھے اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور یہاں پہ آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھے, تو آپ دیکھیں ہمارے پاس قرآن اور سنت کی نعمت موجود ہے. تو ایک مسلمان جب گناہ کرے تو وہ کہاں سے سیکھے گا توبہ کی شرائط؟ قرآن اور سنت سے, ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اب دیکھیں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا طریقہ کیا. ہر ایک انسان ان کو مختلف طریقوں سے آپ کو بتاتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, لیکن جو بیسک قانون ہے نا یا بیسک جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم قرآن اور سنت سے ہی لیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ کی کون سی صفات کا نام آئے, انہو هو التواب الرحیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ڈکشنری میں توبہ کا لفظ دیکھیں تو توبہ کا لفظ تا واو با سے نکلا, جس کا مطلب ہے رجوع کرنا, یعنی پلٹ آنا. شریعت میں التوبہ سے مراد اللہ کی نافرمانی سے اس کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا, یس, پلٹ آنا, ریٹرن جس کو آپ کہتے ہیں نا. جیسے آپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, جیسے بھولا نہیں کہتے نا. تو وہی بات ہے کہ اب وہ پلٹ آیا نا, یعنی اس نے اب وہ رستہ چھوڑ دیا, تو اب گلٹ ٹرپ نہ دینا شروع کرتے, اس کو چانس دینا چاہیے. اور یہاں پہ امپورٹنٹ بات جو ہے, توبہ کا عمل کیا ہوتا ہے, نافرمانی سے اطاعت, اس کے بعد پھر دوبارہ نافرمانی نہیں. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب مجھ سے غلطی ہو گئی, ایک دفعہ گناہ ہو گیا, تو اب میں نے جب توبہ کر لی تو اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ نافرمانی نہ ہو. اب دیکھیے کہ انٹینشنل ایفرٹس ہوتی ہیں اطاعت نا. پھر یہ کہ اگر انسان کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے یا بھول جاتا ہے, پھر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اگر, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن انٹینشنل نہ ہو, وہ جان بوجھ کے اس چیز کو نہ کریں. پھر اس آیت میں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں جو ہمیں بتائی گئیں, وہ ہے تابو یعنی توبہ کر لی, اصلحو اپنی اصلاح کر لی, وبینو اور جو علم چھپایا تھا اس کے معنی بیان کر کے اس کی وضاحت کی. یعنی جو پچھلی آیت میں بات ہوتی ہے تو اس کو یہاں پر بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں دوسرے سے وہ بندہ چھپاتا تھا, جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم
خود عمل نہیں کرتے اللہ کے حکم پہ، اور دوسروں، اور حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور لا علمی میں ہم بعض دفعہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ جب پتہ چل گیا تو پھر اب بتائیں بھی کہ ہاں میں جاہل تھا یا جاہل تھی، مجھے نہیں پتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے. اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں. تو اگر کوئی انسان گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اتنی گناہوں والی زندگی یہ گزار رہا ہے، تو بس آپ پھر یہ سمجھ لیا کریں کہ وہ توفیق نہیں ہوئی اللہ کی نا اس کو. اور اگر مجھے ہو گئی ہے تو مجھے اس پہ تکبر نہیں کرنا. کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کے اپنے عمل پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے دعا کریں کہ استدراج نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنا obviously ظلم کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی نا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں قیامت تک یا ان کی موت کے وقت تک، اور پھر اس کے بعد سب حساب کتاب لیا جائے گا. لیکن ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور ہم ان چیزوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی. اور ہمارے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ اللہ اس صبر کا بدلہ دنیا میں دیں گے اور آخرت میں بھی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک کر لیں، پیور ہو کے اس دنیا سے جائیں. پھر جیسے توبہ کا پہلا سٹیپ ندامت ہے، تو اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، میں نے آپ کو اس کا ورڈ بتایا بھی تھا، الندم توبہ. ابن ماکل سے روایت ہے، کہتے میں اپنے والد کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلی ندامت کا نام توبہ ہے. تو میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دلی ندامت کا نام توبہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، الندم توبہ. یعنی ہمیں ہمارے اندر ریمورس ہونا چاہیے نا کہ مجھ سے غلط ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا، کیوں نہیں میں نے پہلے کوشش کی جاننے کی. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ سٹیپ ہے، اب نادم ہو گئے تو اب استغفار بھی کریں. اور یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے. پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کرے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، لکھتا نہیں، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بائیں طرف والا فرشتہ کون ہے؟ جو کرامن کاتبین ہے نا. تو جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے وہ 6 گھڑیاں ویٹ کرتا. اب آپ دیکھیں 6 گھڑیاں میں بھی 6 سیکنڈز اور جتنی بھی ہوں گی، یعنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کے منہ سے کوئی بات غلط نکل جاتی ہے تو فوراً آپ استغفار کریں. 6 گھڑیوں کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ استغفار کریں اور آپ کا وہ گناہ آپ کے اعمال نامے میں نہ لکھا جائے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ چاہتے بار بار بندہ پلٹے اور بار بار استغفار کرے تاکہ اس کا اعمال نامہ صاف ستھرا رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں آئندہ کی زندگی بہتر بنانا، تھرڈ سٹیپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بقیہ زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے گزشتہ اور آئندہ دونوں زندگیوں میں ہونے والے گناہوں کی باز پرس ہوگی. 6 گھڑیاں میں نے آپ کو کہا نا 6 سیکنڈز، بس 6 سیکنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس ریئلائز کرنے کے اور توبہ کرنے فوراً.
اب آپ دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ بقیہ زندگی. یعنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور آپ نے توبہ کر لی اور اپنی زندگی یعنی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنی شروع کر دی، تو کیا ہوگا کہ جو آپ نے سچی توبہ کی اس کی وجہ سے آپ کے پچھلے گناہ بھی ساتھ ساتھ معاف ہوتے جائیں گے، ان نیکیوں کی وجہ سے، آپ کے استغفار کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی انسان ساری زندگی ہی گناہ کرتا رہے گا تو پھر یعنی توبہ کی، پھر دوبارہ اسی گناہ والی زندگی کی طرف چلا گیا، تو پھر پچھلے گناہوں کی بھی سزا ملے گی اور آئندہ کی بھی سزا ملے گی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پوائنٹ واضح کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں تو پھر گناہ والی زندگی کی طرف واپس نہ جائیں. پھر آپ کہیں کہ اب وہ میں نے ساری کشتیاں جلا دی، اب there is no way back. اور پھر اللہ کی رحمت کیا ہے ایسے انسان کے لیے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کی برائیوں کو مٹاتی جائیں گی جو پاسٹ میں اس سے ہوئی تھی. تو آج ہم جو استغفار سیکھیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار کرتے تھے. یعنی اور یہ آپ دیکھیں دن میں نہیں، ایک سٹنگ میں، یعنی ایک مجلس میں جیسے وہ بیٹھے ہوتے تھے تو یہ والا استغفار 70 to 100 ٹائمز کرتے تھے. اور یہ کون سا استغفار ہے؟ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. My Lord, forgive me and turn towards me to accept my repentance. Verily you are the oft relenting, the always merciful. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم شمار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار یہ کلمہ دہراتے. یعنی وہ صحابہ بہت، وہ جس کو کہتے ہیں نا ان کو ہرس ہوتی تھی نا، بہت شوق ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایکشن ریکارڈ کریں، ہر ایکشن کاؤنٹ کریں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کاؤنٹ کرتے تھے انگلیوں پہ کہ دیکھیں کہ یہ آپ نے کتنی دفعہ کیا. تو یہ 100 بار یعنی بہت ایک فریکوینٹ عمل تھا. رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم. اس دعا میں جو کی ورڈز ہیں آپ دیکھیں، سب سے پہلے ربی کا لفظ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ربی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اگین انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، وہ میرا کریٹر ہے، اسی کی میں نے نافرمانی کی اور اسی سے میں نے توبہ کرنی ہے. یعنی ہم اپنی توحید کا اقرار کرتے ہیں ربی کہہ کے، اغفر لی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو مہربان ہو جا مجھ پر. اور اللہ کی مہربانی کیا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں توبہ کروں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ میری اس توفیق کو، میرے اس عمل کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے. آپ دیکھیے کہ رجوع کرنے میں باقی سب اعمال کے ساتھ توبہ کی نماز بھی شامل ہے. ویسے تو ہم نے بہت ساری نمازیں خود سے بھی کچھ ایسی ہیں نا نمازیں جن کے نام نہیں ہے، سچ سنت میں نہیں ملتی وہ. جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ حاجت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں. اس طرح کی نمازوں کا ذکر ڈائریکٹلی تو نہیں ہے حدیث میں، لیکن توبہ کی نماز کا ذکر ہے. تو توبہ کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ اس کو کہتے ہیں صلاۃ التوبہ. اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. ایسے لوگوں سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے
اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ توبہ کی جو نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ 2 نفل پڑھیں گے۔ اس نماز میں کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، یہ پرسنل پریئر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اکیلے پڑھیں گے، 2 یا 4 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر اسی طرح سچی توبہ دل سے کر کے اور پھر آپ 2 نفل ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس 2 نفل آپ کے ادا ہوں گے، اور اس نیت سے کہ یا اللہ جو مجھ سے گناہ کمی کوتاہی ہوئی ان کو معاف کر دے، کیونکہ انک انت التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ تو آپ کو توبہ کی نماز کا طریقہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں۔ اس دعا کا لفظی ترجمہ دیکھیے، ربی اے میرے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، وتب علیہ اور مہربان ہو جا مجھ پر، انک انت بے شک تو ہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم فرمانے والا۔ اب دیکھیں کہ دعا کا سیکوینس بھی بہت پیارا ہے نا، کہ پہلے ہم ربی کہتے، تو ربی جو ہے وہ کس بات کو جیسے ظاہر کر رہے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اور پھر یہ کہ جیسے ایک اپنائیت کا انداز ہوتا ہے نا بندے کا، ربی اے میرے رب، اور اغفر لی یعنی سٹارٹ انسان اس سے کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے جو گناہ ہو گئے، کمی کوتاہی کر دی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں، وتب علیہ، اور یا اللہ مجھ پر مہربان ہو جا، یعنی یہ جو مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے یہ قائم رہے، ختم نہ ہو۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ Do we have to pray this salah only when we commit sins, or we can pray it for any past mistakes as well? آپ دیکھیں جب آپ کو احساس ہونا اپنا کوئی بھی پاسٹ کا گناہ یاد آئے، آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ویسے تو مجھے لگتا ہے ہمیں فریکوینٹلی یہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہر وقت تو کچھ نہ کچھ ہم سے گناہ اور غلطیاں ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اگر دن میں ایک دفعہ اپنی عادت بنا لیں کہ یا اللہ آج کے دن میں جو میں نے حقوق اللہ، حقوق العباد میں کمی کی، یا اللہ میرے سب جانے اور انجانے والے گناہ معاف کر دے۔ بہت سارے گناہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے، تو اس لیے اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت میجر قسم کا گناہ کیا۔ انسان اپنے پاسٹ کے گناہوں کے بارے میں بھی سوچ کے اور اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے، وہ کتاب ہے نا تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کی جو بک ہے، اس کے جو آتھر ہیں ہمارے اسلاف میں سے تھے، تو ان پر نا ایک تو بہت مشکل وقت آیا نا، بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا ان کی لائف کا، تو ان سے پھر لوگوں نے کہا کہ آپ تو مثلا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور اتنے نیک ہیں، اور آپ پر یہ اتنا ٹف ٹائم آ گیا، اتنی مشکل وقت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اس گناہ کا نتیجہ جو میں نے 40 سال پہلے کیا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو یہ یاد تھا کہ کچھ ان سے ایسی بات ہوئی تھی، ان کے عمل میں تھی 40 سال پہلے، جس کی وجہ سے اب ان پر یہ آزمائش و مشکل آئی۔ تو یہ ایک ایمان والے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ فوراً دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے نا، جب کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک دم سے ایسی کوئی مصیبت پریشانی ہے تو بھی توبہ کے نفل پڑھنے چاہیے، کیا پتہ وہ جو مشکل وقت آیا وہ میرے کسی گناہ یا میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہو اور مجھے پتہ ہی نہ ہو، تو اس لیے ان نوافل کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔
جی ہاں بالکل، آپ اس دعا کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ نا آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ کیا ہم اس کو نفل پڑھ کے 100 دفعہ پڑھیں، نفل پڑھ کے بھی اور اس کے علاوہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ آرام سے انگلیوں پہ گنتے جائیں، اور ضروری نہیں ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، تو بعض اوقات تصویر دیکھ کے دوسرے لوگ فرینڈ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو سنت کے قریب طریقہ ہے وہ انگلیوں پہ گننا، تو نہ بھی کاؤنٹنگ رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن انگلیوں پہ گن کے آپ یہ دعا مانگتے رہیں، اس کو یاد کر لیں، اور پھر کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی گیدرنگ میں ہیں، اس سنت کو فالو کرنے کے لیے کیا ہے کہ گیدرنگ میں یعنی کوئی مجلس ہو، جیسے آپ مسجد میں گئے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، سلام دعا کے بعد آپ بیٹھیں تو پھر اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اس استغفار کو، پھر آپ دیکھیں جیسے آپ گھر والوں میں بیٹھے ہیں یا کہ افطار پر گئے ہیں، ہوتا ہے نا ایک جیسے سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ خاموش بھی بعض سن رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کو آپ یوٹیلائز کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی کمی کوتاہیوں کی معافی مانگنے کی، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ایسے کرتے ہیں کہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور تلفظ بھی درست ہو جائے۔ بسم اللہ۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم چلیں الحمدللہ آپ نے دہرائی دعا ساتھ ساتھ، دعا بھی بہت پیاری ہے اور شیخ نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں اس کو پڑھا بھی، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ اب دیکھیے پہلی فیلنگ جو اس دعا کو مانگ کے آتی ہے نا، وہ ہے ہمبلنس کی، کہ ہم اپنے آپ کو وی آر ہمبلنگ آور سیلوز، کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ پہ مہربان ہو جائے، مجھے معاف کر دے، کیونکہ بہت زیادہ نا ایک جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ون آن ون بات کرنے والی فیلنگ آ رہی ہے الحمدللہ۔ جی ہاں آپ اس دعا کو سجدے میں مانگ سکتے ہیں، تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، بس یاد کر لیں پہلے، یہ ایک ایزی وے ہے اس کو یاد کرنے کا، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، یہ بھی نا بڑا امپورٹنٹ ہے، انک انت، یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ بڑی زبردست جیسے بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اور یہ بھی اقرار کریں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو، اس دعا کو یاد کریں، اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، دوسروں سے شیئر بھی کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اگر آپ کو اس کلاس کی ریکارڈنگز چاہیے ہوں یا ان دعاؤں کی امیجز لفظی ترجمہ، تو آپ ہمارے ٹیلی گرام کے چینل کو جوائن کر لیجئے، رمضان ود دعاز، اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں، youtube.com/rcna2004۔ چلیے انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے استغفار کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔